अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से कल भी मैंने जो एक वीडियो की थी जिसमें मैंने तज़किरा किया था कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिशियन है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, तेहरान में उनके साथ जो उनकी एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुई उसमें कैसे उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान गरीब मुल्क ज़रूर है, उसके पास वसाइल की कमी भी हो सकती है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के अवाम वो गयूर अवाम हैं और वो कभी भी किसी और मुल्क की धमकी में या दबाव में कभी भी नहीं आएंगे। और उसका उन्होंने मिसाल भी दी कि कैसे फॉर्मर सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान पर जब उन्होंने हमला किया, उसके बाद अमेरिका को भी शिकस्त हुई। ज़ाहिर है कि इसके हवाले से आई एम श्योर कि कल भी मैंने जो वीडियो की थी उस पर जो मुख्तलिफ लोगों की आरा थी उसमें डिबेट बिल्कुल हो सकती है कि इवन जब फॉर्मर सोवियत यूनियन को भी शिकस्त दी गई थी तो उसमें जो मरकज़ी किरदार वो पाकिस्तान ने ही अदा किया था। सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया से जो फंडिंग हुई, अमेरिका, क्योंकि बाकी दुनिया का मफाद था कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है उसको शिकस्त हो अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान का ये कहना कि उन्होंने अकेले सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, ये आई थिंक शायद एग्जेजरेशन है। रही बात अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज को शिकस्त देना, अगेन इसके अंदर भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। एक डिबेटेबल ये पॉइंट ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान और उनकी क़यादत को 9/11 अटैक्स के बाद अपने यहाँ पनाह ना देता तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसके हवाले से ये तो कल मैंने ज़िक्र किया था कि जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी और मुशाहिद हुसैन सैयद के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई, आज मेरे पास मज़ीद तफ़सीलात हैं क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक हिस्सा था। क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद तेहरान में जो वहाँ पे मौजूद थे, फ़लस्तीन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आज कुछ देर पहले सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से मेरी बड़ी तफसीली इस हवाले से बातचीत हुई और जो उनकी मुलाकात थी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और कुछ मेरी अपनी भी मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने मुझे बताया कि जो मेरी उनसे डिनर के ऊपर एक मुलाकात हुई और ये उन्होंने वज़ाहत ज़रूर की कि उनकी जो मुलाकात थी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, वो एक ज़ाहिर है कि हादसाती मुलाकात थी क्योंकि वो तेहरान में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हुए थे और वो भी वहाँ पे मौजूद थे और एज़ गवर्नमेंट का नुमाइंदा उनकी उनके साथ ये मुलाकात नहीं हुई, बल्कि बतौर साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जब मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, एंड एज अ जर्नलिस्ट उनके साथ उनका तारुफ था अमीर खान मुत्तकी का। तो उसकी बुनियाद के ऊपर डिनर के ऊपर एक तवील बातचीत अमीर खान मुत्तकी के साथ हुई और वो क्या बातचीत हुई मैं आपके सामने रखता हूँ। तो बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद के उन्होंने उनसे पूछा कि जो करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान और क्या इस हवाले से मामला चल रहे हैं। तो उसमें ये बात पहले अफ़गान जो मीडिया है वो रिपोर्ट करता रहा है। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और वो मुज़ाकरात की जो मीडिएशन है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ही करवा रही थी और उस वक्त जो पाकिस्तान के आईएसआई के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो बाद में पेशावर के कोर कमांडर थे और बतौर पेशावर के कोर कमांडर के उन्होंने सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी की जो क़यादत है और अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक जो मेजॉरिटी इश्यूज थे पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान वो हल हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये दावा किया अकॉर्डिंग टू मुशाहिद हुसैन सैयद कि दोनों फरीकैन मुआहदे के बिल्कुल करीब थे। एक इशू जिस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी या आउटस्टैंडिंग इशू था वो था कि जो कबायली इलाके हैं, जो अब कबायली इलाके नहीं हैं, जो साबका कबायली इलाके हैं उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि जो टीटीपी है उसका ये मुतालबा था कि जो कबायली इलाकों की साबका हैसियत है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक
ریفارم کے تحت جو قبائلی علاقے تھے ان کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا، یعنی کہ جو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے تھے کہ وہ قوانین جو پاکستان کے باقی علاقوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اب ان قبائلی علاقوں پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جو افغان یا ٹی ٹی پی کا یہ مطالبہ تھا کہ جو فاٹا کی پرانی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ ایشو تھا۔ لیکن افغان وزیر خارجہ کے مطابق یا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان پھر مذاکرات سے پیچھے ہٹ گیا، پاکستان بیک آؤٹ کر گیا، جس کی وجہ سے پھر دونوں ملکوں کے درمیان اور خاص کر کے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ افغان وزیر خارجہ کا دعویٰ ہے، جو میری اپنی معلومات ہے اس میں ٹی ٹی پی اور جو خاص کر کے افغان طالبان کا بھی اس میں یہ انٹرسٹ تھا کہ آخر وہ کیوں چاہتے تھے کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کی پرانی حیثیت کو بحال کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان بھی یہ دلچسپی رکھتے تھے کہ جو قبائلی علاقے ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، اس کا جو کچھ علاقہ ہے وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان دینے پر رضامندی ظاہر کرے اور وہاں پر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے پر ان کا کنٹرول ہو، اور جس طریقے سے وہ وہاں کا نظم و نسق چلانا چاہیں ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان ادر ورڈز پاکستانی حکام کا یہ کنسرن تھا کہ افغان طالبان اپنا مستقبل کا سوچ رہے ہیں، ایک بفر وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بفر زون کے مستقبل میں اگر جس طرح امریکہ نے 9/11 اٹیکس کے بعد افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو افغان طالبان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پناہ لے سکیں۔ تو پاکستان کے لیے خاص کر کے جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے اس وقت تو بات چیت چل رہی تھی کہ شاید کوئی وے آؤٹ نکال لیا جائے، لیکن جب آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی ہوئی تو یہ پھر ایک واضح ریڈ لائن جو ہے وہ ڈرا کی گئی کہ پاکستان اپنی 1 انچ زمین جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے پھر پاکستان نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اور دوسرا پاکستان نے یہ جو لیسن لرن کیا کہ جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے تو اور اس کے بعد ہم نے اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں اس کے تحت کچھ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان واپس آنے دیا، اور پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہی جو دہشت گرد پاکستان واپس آئے تھے وہ ری گروپ ہوئے اور پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ تو بہرحال افغان وزیر خارجہ کا یہ موقف تھا کہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ افغان طالبان نے تو اپنا رول پلے کر دیا تھا اور دونوں فریقین بالکل معاہدے کے قریب تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، دوسرا انہوں نے اپنے دفاع میں یہ کہا کہ افغان طالبان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی افغان طالبان کی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو اپنے ہاں پناہ دے یا ان کو اجازت دے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملے کریں اور ہمیں اسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے جو ہم 2001 9/11 اٹیکس کے بعد ہم فیس کر چکے ہیں، کہ جب القاعدہ یہاں پر موجود تھی، اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے، اور جس کی وجہ سے اور ان پر 9/11 جو حملے تھے ان کو ماسٹر مائنڈ تصور کیا جاتا تھا، اور اس وقت افغان طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر امریکہ نے انویڈ کیا۔ تو افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے ویسی سچویشن کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہوں کہ پھر پاکستان بھی کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے پر مجبور ہو۔ جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جب مشاہد حسین سے میں نے پوچھا اور انہوں نے ان سے بات کی کہ اس وقت کیا پاکستان کی قیادت کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو افغانستان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اس حوالے سے بات چیت نہیں ہو رہی، یعنی کہ کسی اعلیٰ سطح پر کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور یہ آئی تھنک بڑی سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو کے نچلے لیول پر جیسے جب ڈی آئی خان والا حالیہ واقعہ ہوا تو جو افغانستان کے ناظم الامور ہیں اسلام آباد کے اندر ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، اس حد تک تو کمیونیکیشن ہے، لیکن لیڈرشپ لیول تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ادروائز چینل آف کمیونیکیشنز ہوتے ہیں وہ اگر افغان وزیر خارجہ کی بات کو مان لیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ وہ
نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہے۔ اور میری بھی اطلاع یہی ہے کہ پاکستان بھی اس وقت بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، حالانکہ افغانستان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ دلچسپی ہو، لیکن پاکستان نے خود سے افغان جو طالبان ہے یا ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا ابھی رابطہ نہیں رکھا ہوا۔ تو یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ کیسے جو افغان طالبان جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور اس وقت پاکستان سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور اب تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے اوپر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کانٹیکٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور شاید اسی کی ایک وجہ ہے کہ حال ہی میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے اپنا پیغام پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام تک پہنچانے کے لیے جو JUIF کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کو افغانستان آنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ جو مشاہد حسین سید کی بات ہوئی وہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور اس میں انہوں نے یہی میسج دیا جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں یا افغانستان کے عوام ہیں وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی کوئی کام نہیں کریں گے، اور بلکہ مشاہد حسین نے انہوں نے کہا کہ ایک لائٹر وے میں ایک بلکہ لطیفہ بھی افغانستان کے وزیر خارجہ نے مشاہد حسین سید کو اس وقت سنایا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں زبردستی جنت میں بھیجنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو افغانستان کے عوام ہے وہ زبردستی جنت میں بھی نہیں جائیں گے، یعنی کہ اگر جنت میں بھی وہ جائیں گے تو اپنی مرضی سے جائیں گے، لیکن اگر آپ انہیں زبردستی جنت میں بھیجنے کی کوشش کریں گے تو وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ پاکستان کے جو بھی کنسرنز ہیں، جو بھی اس حوالے سے خدشات ہیں، وہ TTP ہو یا باقی معاملات ہو، اس کا جو حل ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان کو دھمکی دے یا دھمکیوں کے ذریعے افغانستان کو دباؤ میں لا سکے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں کہ پاکستان کو کسی ایک حادثے، کسی ایک انسیڈنٹ کے بنیاد پر اپنی پالیسی کو ترتیب نہیں دینا چاہیے۔ ان کو یہ کنسرن تھا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کے رد عمل کے طور پر یا تو جو اپنی سرحد ہے یا جو بارڈر پوائنٹس ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، یا پھر جیسے ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ پاکستان نے جو کچھ عرصہ پہلے یہ جو کیمپین شروع کی ہے جو ان ڈاکیومنٹڈ افغانز ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے، یہ جو پالیسیز ہیں جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو ڈی لنک کرنا چاہیے، وہ ٹریڈ ریلیشن شپ ہو، وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، ان کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے، اور ان کو اس بنیاد پر نہیں دیکھنا چاہیے کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے اور پاکستان اس طریقے سے پھر ری ایکٹ کرتا ہے۔ دوسرا ایک اور جو بات اس میں سامنے آئی کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے مشاہد حسین سید کو یہ بھی بتایا کہ سپٹمبر میں جو چترال میں ایک بہت بڑی تعداد میں TTP کے دہشت گردوں نے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو اس کے حوالے سے افغانستان کے وزیر خارجہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ یس TTP کے لوگ ہی تھے جو افغانستان کی سائڈ سے آئے تھے جو پاکستان پر جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور افغانستان نے اس سے انکار نہیں کیا، اور وہ لوگ جب حملہ کر کے افغانستان واپس جا رہے تھے تو ان لوگوں کو افغان طالبان کی حکومت نے گرفتار بھی کیا، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو افغان جو طالبان ہیں وہ بالکل بھی TTP کی اس طرح سے پشت پناہی نہیں کرتے۔ اور مشاہد حسین سید نے کہا کہ میں نے ان سے آن لائٹر وے یہ پوچھا بھی کہ پاکستان میں تو یہی امپریشن ہے کہ آپ جب طالبان کو اشارہ کرتے ہیں، TTP کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر افغان طالبان اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان سے کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، آخر کیوں کر کے ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا اتنا طویل بارڈر ہے اور لینڈ لاکڈ ہم کنٹری ہیں اور بہت سی چیزوں کے اوپر ہمارا ان کے اوپر انحصار ہے، تو ہم ایسا کیوں کریں گے؟ تو ان ادر ورڈز آئی تھنک ان نٹ شیل جو پوری ڈسکشن کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا افغان وزیر خارجہ کی طرف سے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے، اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے اور اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ دباؤ کے ذریعے افغانستان سے
وہ کام کروا لے گا جو اس کی مرضی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغان وزیر خارجہ کی کانورسیشن ہے، آئی ایم شور کہ جو پاکستان کے حکام ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے مشاہد حسین سید سے ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو جب پاکستانی حکام سے ماضی میں بھی ملاقات رہی ہوگی تو اسی قسم کے پیغامات افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی حکومت کو دیے جاتے رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان اس بات پر عمل درآمد کرے گا کہ جو افغانستان یا افغان طالبان کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی حکام کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے، ہم نے اعتماد کیا افغان طالبان کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹی ٹی پی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئی اور کہیں زیادہ وہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ تو ایسی سچویشن میں کیا پاکستان دوبارہ اس طرح کا رسک لے سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ڈائلیما ہے۔ بٹ نیوردلیس ایک بات واضح ہے کہ افغان طالبان کی جو سوچ ہے، جو ان کی پالیسی ہے، اس سے تو یہ واضح ہے کہ جو بھی اقدامات پاکستان لے رہا ہے یا جو بھی مطالبات پاکستان کر رہا ہے، شاید اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلے until and unless کوئی ایسا آؤٹ آف باکس جو سلوشن ہے یا کوئی ایسا وے آؤٹ پاکستان نکالے کہ جس سے یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ جو ہے وہ حل ہو۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔